यहोवा खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से आज हम सब के लिए पढ़ूंगी पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 6 से लेकर 8 आया। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्सेस 6 till 8। तब खुदावन जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया, और खुदावन ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रोए जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूँ। मगर नूह खुदा की नजर में मकबूल हुआ। आमीन। खुदावन यीशु मसीह के रहीम और रास्तबाज नाम में आप सबको हारून खान और मारिया खान का सलाम। प्रोग्राम राह हक और जिंदगी के साथ हाजिर है। यहोवा खुदावन का शुक्र करते हैं क्योंकि वो कल आज बल्कि हमेशा तक यकसां खुदावन है। वो कहर करने में धीमे और शफकत और रास्ते में गनी है। हालेलुया। नाज़रीन, यहोवा खुदावन के लोगों के बारे में जानना और उनकी जिंदगी पर गौर करना हमारे लिए एक प्रिविलेज है, और ये हमारे लिए मुफीद भी है क्योंकि ये जिंदगियां हमारे लिए सबक आमोज हैं। और आज हम जिस अहम और खूबसूरत शख्सियत के बारे में जानने को हैं, उनके बारे में कलाम खुद गवाही देता है कि वो खुदावन की नज़र में मकबूल थे। वो खुदावन के साथ साथ चलते थे। जी हाँ, हम बात करेंगे मर्द खुदा नूह की। नूह की जिंदगी के बारे में सीखने और जानने के लिए हफ्ते तो क्या महीने भी कम है, और हमारी कोशिश ये है कि हम आपके साथ प्रिसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन शेयर करें। सो नूह की जिंदगी के बारे में सीखने के लिए इट विल टेक एज लॉन्ग इट विल टेक। हारून नूह, जिनकी रास्तबाजी और ईमान की गवाही खुद कलाम मुकद्दस देता है, इसके बारे में हम सीखना कहाँ से शुरू करें? खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं मारिया। थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस वंडरफुल कैरेक्टर जो बुजुर्ग नूह है। हम उनके हवाले से सीखेंगे, बरकत पाएंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। अजीज़ों, हम बुजुर्ग नूह के हवाले से ज़्यादातर उनकी किश्ती के हवाले से, आर्क के हवाले से बात करते हैं, तूफ़ान नूह के हवाले से याद करते हैं, लेकिन उनका जिक्र 5वें बाब में, जी हाँ, जेनेसिस के पैदाइश के 5वें बाब में आता है। और वो जब अपने बाप लमक के यहाँ पैदा होते हैं तो उनका नाम नूह एक ख़ास सोच के साथ रखा जाता है। आए उस हवाले से पढ़ते हैं और फिर बात करते हैं। पैदाइश 5वां बाब, उसकी 28वीं और 29वीं आयत। यहाँ लिखा है, और लमक 182 बरस का था जब उससे एक बेटा पैदा हुआ, और उसने उसका नाम नूह रखा और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मुशक्कत से जो जमीन के सबब से है, जिस पर खुदा ने लानत की, हमें आराम देगा। आमीन। सो नूह को आराम देने वाला कहा गया है। इब्रानी में उनके नाम का मतलब ही आराम देने वाला, कंफर्टर है। 2 हरूफ तहज्जी, 2 अल्फ़ाबेट्स ऑफ हिब्रू लैंग्वेज, नून और खत, इनसे बुजुर्ग नूह का नाम बनता है, जिसे इब्रानी में नोआख कहा जाता है। इंग्लिश में नोआ, मगर इब्रानी में नोआख कहा जाता है। नून और खैत, आराम देने वाला, कंफर्टर। इसी रूट वर्ड के साथ हम नहमिया का नाम भी देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, बुजुर्ग नबी नाहूम का नाम भी देखते हैं। और ये बात बहुत खूबसूरत है कि जो इनके नाम के हरूफ तहज्जी हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो हिब्रू में, इब्रानी में नून और खैत, वो एक और बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ बनाते हैं, खैत और नून, खैन, यानी फजल, ग्रेस। और हम देखते हैं कि बुजुर्ग नूह के हवाले से लिखा है कि नोआ फाउंड ग्रेस इन गॉड्स आइज। जो हवाला शुरू में मारिया ने पढ़ा कि बुजुर्ग नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुए, इंग्लिश में इट सेज कि ही फाउंड ग्रेस इन गॉड्स आइज। खुदावंद की नज़र में मकबूल होने का मतलब ही ये है कि उन पर फजल हुआ। और हम इस हवाले से इब्रानियों में, जी हाँ, हिब्रूज की किताब में पढ़ते हैं, जहाँ के मुसन्निफ खुदावंद की पाक रूह से 11वें बाब की 7वीं आयत में यूं कहते हैं, ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी, हदायत पाकर
خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ آمین۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ فضل بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اور ایمان بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہی نظر آ رہا ہے۔ کئی لوگ جو سطحی نالج رکھتے ہیں، سرفیس لیول کی نالج رکھتے ہیں، وہ یہ ڈسپینسنیشنلزم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب فضل اور ایمان کا جو کانسیپٹ ہے وہ غالباً نئے عہد نامے کا کانسیپٹ ہے، جو کہ غلط سوچ ہے، ایک غلط تھیولوجی ہے۔ فضل اور ایمان ہی سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کا تعلق شروع سے ہے، اور پیدائشی میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایمان کی بدولت جو ہے بزرگ نو خدا ان پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور یہ ان کے حق میں راست بازی گنا گیا، ان پر خدا ان کا فضل ہوا، اور یہ فضل جو ہے آج مجھ پر اور آپ پر بھی ہے، اور ہمیں اس فضل کی قدر کرنی ہے۔ کس طرح کرنی ہے؟ کہ ہم خداوند کے ساتھ ساتھ چلیں۔ اس حوالے سے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے مزید سیکھیں گے اور دیکھیں گے، لیکن یہ خوبصورت نام کمفرٹر، آرام دینے والا بزرگ نو کا ہے، جو کہ ہمیں بہت کچھ بتاتا اور سکھاتا ہے، اور ایک شاندار کیریکٹر جس کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں اور اگلے کچھ پروگرامز میں سیکھیں گے۔ ہالےلویا، بہت خوبصورت کردار، اور خداوند کی گواہی ہارون یہاں رکتی نہیں ہے۔ ہم چھٹے باب کی 9ویں آیت سے آگے پڑھیں گے، وہاں لکھا ہے کہ نوح کا نسب نامہ یہ ہے: نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے 3 بیٹے سیم، حام اور یافت پیدا ہوئے۔ آمین۔ نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، کیونکہ خداوند کا فضل اس کے اوپر ہوا، وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ وہ خداوند سے آگے بھاگنے کی بھی کوشش نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی کوشش کرتا تھا کہ خداوند پیچھے رہ جائے۔ نو، ہی واکڈ ود گاڈ، اور خداوند کا کلام ہمیں بارہا بتاتا ہے کہ خداوند کے ساتھ چلنا، اس کے ساتھ متفق ہونا ہے۔ آپ کسی شخص کے ساتھ بھی جب تک متفق نہ ہو اس کے ساتھ نہیں چل سکتے، تو خداوند کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ اور خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ چلنے کا مقصد کیا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو ایک رٹی رٹائی بات کی طرح بول دیتے ہیں کہ ہم نے خداوند کے ساتھ چلنا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی روشنی نہیں ڈالتے۔ لیکن خداوند کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، وہ اس کو ایکسپلین کر کے بتاتا ہے۔ آئیں ہم اس تسنیہ کی کتاب میں دیکھیں، in the book of Deuteronomy، جہاں 8ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے: سو تو خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلنے اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا۔ آمین۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے ساتھ چلنا خداوند کے حکموں کو ماننے کی بات ہے، اور یہی بزرگ نوح کرتے تھے، اور کلام پاک اس کی پھر گواہی دیتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے پیدائش اس کا 6 باب اور 22ویں آیت، جینیسس 6:22، جہاں پر لکھا ہے: اور نوح نے یوں ہی کیا، جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا۔ آمین۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام بڑا کلیئر ہے۔ نوح خداوند کے ساتھ چلتے تھے، ان کا حکم مانتے تھے، جیسا خداوند کہتے تھے وہ ویسا ہی کرتے تھے۔ And Noah found grace in God's eyes۔ نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوئے۔ آمین۔ آمین آمین۔ ارون I'll carry on reading۔ وہاں لکھا ہے: اور خداوند نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ یہ کیا طریقہ تھا ہارون جو بگڑ چکا تھا؟ اس بگاڑ کے حوالے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس کے حوالے سے اپنی اپنی کہتے ہیں، لیکن کلام کیا کہتا ہے، بائبل مقدس کیا کہتی ہے، ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے۔ ایک بات تو طے ہے عزیزو کہ خداوند نے جیسی زمین بنائی تھی، جو لوگ اس وقت اس دنیا میں موجود تھے وہ اس کو بگاڑ رہے تھے۔ خداوند کی زمین کو ایسا irreparable لاس کر رہے تھے جس پر خداوند نے کہا no it has to stop، اور خداوند ملول ہوئے۔ خداوند جہاں پر لکھا ہے کہ ملول ہوئے، وہ عبرانی ورڈ ہے کہ جیسے کسی کو سانس نہ آئے، جیسے ہچکچیاں بن جاتی ہیں روتے ہوئے، اور خداوند کے لیے بڑی افسردہ بات تھی۔ تو بھی خداوند نے اس بدی کو ختم کرنا چاہا، کیونکہ خداوند پاک ہے،
وہ پاک نظر ہیں اور ان کی نظر بدی کو نہیں دیکھ سکتی. گاڈز پریزنس میں سن نہیں رہ سکتا. اور ہم اس حوالے سے مزید بھی سیکھیں گے. لیکن اس بگاڑ کے حوالے سے بہت سے لوگ چھٹے باب کی ان پہلی 4 آیات کو اپنے اپنے طور پر سمجھاتے اور سکھاتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے آئیں ہم پڑھتے ہیں. یہاں لکھا ہے کہ جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے تو ان کی بیٹیاں پیدا ہوئیں. تو خداون کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا. تب خداون نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مذمت نہ کرتی رہے گی کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے. تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی. ان دنوں میں زمین پر جبار تھے اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی. یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے. آمین. سو عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیکشن کے حوالے سے بہت سے لوگوں کی بہت سی تھیوریز ہیں، انٹرپریٹیشنز ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے کہ جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے تو کس حوالے سے بڑھنے لگے؟ یہ پروفینٹی میں بڑھنے لگے. جب آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، اوریجنل ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ پروفینٹی میں، برائی میں بڑھنے لگے. ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں. خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا، وہ خوبصورت ہیں اور ان سے چن کر بیاہ کر لیا. ایک تھیوری نمبر 1 یہ کہتی ہے کہ یہ جو خدا کے بیٹے ہیں جنہوں نے آدمی کی بیٹیوں سے بیاہ کیا وہ در حقیقت اینجلز ہیں. چونکہ خدا کے بیٹے تھے وہ فالن اینجلز ہیں، وہ فرشتے جو گرا دیے گئے تھے. اور یہ جو گرائے ہوئے فرشتے ہیں خدا کے بیٹے ہیں. انہوں نے آدمی کی بیٹی سے شادی کی، ایک ہائبرڈ نیشن تیار ہوئی. اور وہ جبار تھے، وہ سٹرونگ تھے، وہ نیفلیمز تھے، وہ بگ گائز تھے، ہیوج گائز تھے. اور اس ریس کو ختم کرنے کے لیے خداوند جو ہیں وہ زمین کو تباہ کرتے ہیں. یہ اس تھیوری کا خیال ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو جو اس کے متبادل تھیوری ہے اس کو پڑھنے سیکھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلی تھیوری میں بہت جھول ہیں. وہ کیا ہے کہ خدا کے بیٹے ناٹ نیسیسریلی اینجلز کو کہا جاتا ہے. خدا کے بیٹے وہ ٹائٹل ہے جو ان سب لوگوں کے لیے ہے جو خدا ان کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں. میں اور آپ بھی خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں. خدا ان کا پاک کلام کہتا ہے، میرے ساتھ دیکھیے رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت. لیٹر ریٹن ٹو دا کانگریگیشن آف رومنز اور اس کا 8واں باب اور 14ویں آیت. اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. آمین. سو جو خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ خدا کے بیٹے ہیں. اور سیت کی اولاد خدا ان کی روح کی ہدایت سے چلنے والی اور اچھی اولاد تھی. تو پھر یہ کن آدمیوں کی بیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ آدمی جو پروفینٹی میں، برائی میں بڑھ گئے ہیں، جن کے حوالے سے آیت کے آغاز میں لکھا ہے کہ جب روئے زمین پر آدمی بڑھنے لگے پروفینٹی میں، برائی میں، بدی میں. ان کی بیٹیاں، بری عورتیں، ان سے جب ان سیت کے بیٹوں نے شادی کی، ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ان کے حوالے سے آگے ہم پڑھتے ہیں. 4 آیت کی ہے اس سارے معمے کو سمجھنے کے لیے. کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ملاپ سے جو کہ خدا کے بیٹوں اور آدمیوں کی بیٹیوں میں تھا ان سے بگ ہیوج لوگ پیدا ہوئے، نیفلیم پیدا ہوئے. تو دیکھیں لکھا ہے ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی. یہی قدیم زمانے کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے. تو یعنی جبار تو پہلے ہی تھے. تو جبار اگر ان لوگوں کے ملاپ سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر یہ آیت جو ہے اس تھیوری کو، پہلی تھیوری کو تھوڑا سا ہٹ کرتی ہے. اور پھر ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر خداوند کے طوفان نے جو نوح کے زمانے میں آیا اس ریس کو ختم کر دیا، جبار کو، نیفلیم کو، بگ گائز کو، ہیوج گائز کو ختم کر دیا، تو پھر ہمیں بائبل میں بارہا پھر اور جبار بھی نظر آتے ہیں. وہ کہاں سے آ گئے؟ اس لیے پہلی تھیوری میں یہ جھول ہے. جبار ہمیں بعد میں نظر آتے ہیں. جب اسرائیل جو ہے وہ جانا چاہتی ہے اس وعدے کی سرزمین میں تو وہاں سے جو جاسوس رپورٹ لے کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں پر اناکیم کی اولاد ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، جبار بستے ہیں وہاں پر.
اور پھر ہم دیکھتے ہیں بائبل میں اور بھی مثالیں ہیں، جیسے داؤد بادشاہ کے مد مقابل جو ہے وہ جاتی جولیت آیا، وہ بھی جبار تھا، ہیوج تھا، ایک ایسی بڑی ریس تھی. تو پھر اگر نوح کے طوفان میں ختم ہو گئے تو پھر کہاں سے آ گئے؟ اس لیے یہ تھیوری جو ہے یہ ٹھیک نظر نہیں آتی. دوسری تھیوری جو ہے کہ یہ خدا کے بیٹے جو تھے یہ اچھے لوگ تھے، اچھے مین تھے، یہ ان عورتوں کے پاس گئے جو برائی میں زیادہ تھیں، ان کی جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ نامور ضرور لکھا ہے. نامور کا مطلب ہے ان کا نام تھا. نام عبرانی میں شیم کو کہتے ہیں، جس کا مطلب صرف نام نہیں ہوتا بلکہ اختیار ہوتا ہے، اتھارٹی ہوتا ہے. تو اتھارٹی والے یہ لوگ تھے، اور ان کی چونکہ زمین پر اتھارٹی تھی، اختیار تھا، تو یہ زمین کو خراب کر رہے تھے، کرپٹ کر رہے تھے. اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ دیکھیں جو ریسلر ہیں وہ بڑے بگ اور ہیوج ہوتے ہیں، لیکن وہ پرائم منسٹر جیسا اختیار تو نہیں رکھتے. تو جو پرائم منسٹر ہے وہ نامور ہے، زیادہ نامور ہے، وہ چاہے بڑا نہ بھی ہو، ہیوج نہ بھی ہو، لیکن اس کا اختیار زیادہ ہے. تو آج کل کے زمانوں میں بھی ضروری نہیں ہے کہ جو بڑے جبار ہیں، بڑے ریسلر ہیں، وہ جو ہیں وہ کوئی اتھارٹی رکھیں. اتھارٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر بھی رکھ سکتے ہیں، پریزیڈنٹس بھی رکھ سکتے ہیں، اور وہ نارمل ہیومن بینگز ہوتے ہیں، ایوریج ہائٹ کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے استعمال کرتے ہیں. تو دوسری تھیوری حقیقت کے زیادہ قریب لگتی ہے، لیکن چونکہ دونوں تھیوریز سکھائی اور سمجھائی جاتی ہیں، شیئر کی جاتی ہیں، میں نے آپ کے ساتھ دونوں شیئر کر دی. قصہ مختصر یہ ہے، کنکلوژن یہ ہے کہ جو اس وقت وہاں پر لوگ تھے دنیا میں، وہ دنیا کو بگاڑ رہے تھے، خراب کر رہے تھے، اور خداوند اس سے ناخوش تھے. خداوند اس بات سے ناخوش تھے کہ وہ اس طور پر خداوند کی زمین کو، خداوند کی دی گئی اس بلیسنگ کو خراب کر رہے ہیں جو کہ خداوند کے لیے ناقابل قبول تھی. اور خداوند نے ان کو موقع دیا بزرگ نوح کی بنسبت کہ آپ واپس آ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. بالکل ہارون، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے یہ فضل ان پر ضرور کیا ہوا تھا اس وقت بھی کہ ان کو خداوند نے 120 برس دیے توبہ کرنے کے لیے، خداوند کی طرف واپس آنے کے لیے. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی واپس نہ آیا اور بزرگ نوح اور ان کا خاندان بچایا گیا. بالکل 120 برس، اٹس اے ہیوج ٹائم. اور بزرگ نوح کے لیے جب وہ یہ منادی کر رہے تھے، ایونجلزم کر رہے تھے، ساتھ ساتھ وہ اپنی کشتی کو بھی بنا رہے تھے خدا ان کے تہے کے مطابق، عین مطابق، اور ساتھ ساتھ وہ منادی کر رہے تھے کہ توبہ کر لو پیشتر اس کے کہ طوفان آ جائے. لیکن وہ لوگ جو تھے وہ خداوند کی اس بات پر جو بزرگ نوح کی بنسبت ان کو پہنچ رہی تھی اس پر جو ہے وہ ٹھٹھا اڑا رہے تھے. وہ اس کو ہنسی میں اڑا رہے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہے طوفان آ جائے، کیونکہ اس وقت تک بارش کا بھی ایسا تصور نہیں تھا، طوفان کا بھی ایسا تصور نہیں تھا. اور کشتی بھی جو بزرگ نوح بنا رہے تھے وہ پانی سے، سمندر سے قریب 100 کلومیٹر دور کے فاصلے پر تھے. آپ اگر کشتی رانی کی، جہاز رانی کی صنعتوں کو دیکھیں تو جہاز وہاں پر بنتے ہیں جہاں پر سمندر ہو، تاکہ ان کو سمندر میں دھکیلا جا سکے، ان کو رول کیا جا سکے سمندر میں. لیکن بزرگ نوح جو ہیں وہ یہ آرک بنا رہے ہیں اس جگہ پر جہاں پر سمندر بھی نہیں ہے. تو بے شک یہ لوگوں کے لیے عجیب بات ہے. اور آج کل کے زمانے میں بھی جب ہم خداوند یسوع المسیح کے آنے کی بات کرتے ہیں، یعنی اس کے دوبارہ آنے کی بات کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ اس خیال کو بھی ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ میرا اور آپ کا منجی اپنے وعدہ کے مطابق، اپنے ٹائم کے مطابق، اپنے معین وقت کے مطابق جلد آنے والا ہے. بالکل، اور اس بات کے لیے یقیناً ہم منتظر ہیں کہ جب وہ بادلوں پر آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں. نوح کی طرف دوبارہ آتے ہیں ہارون. اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی. سو دیکھ، میں زمین سمیت ان کو ہلاک کر دوں گا. تو گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا. آمین. آرک بنانے کا حکم ہے گوپھر کی لکڑی سے. یہ لکڑی جو ہے وہ اسٹرانگ لکڑی ہے، اور خداوند اس کے ڈائمینشنز دے رہے ہیں، اس کو کیسے بنانا ہے بتا رہے ہیں. اس میں 3 منزلیں ہیں. اٹس اے ونڈرفل وے ٹو ایکچولی میک اٹ. 3 سٹوریز ہیں. اس کی ڈائمینشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں.
وہ یارڈز میں دی ہوئی ہیں. میں فیٹ کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں. 450 فیٹ یہ لمبی ہے, 75 فیٹ چوڑی ہے اور 45 فٹ اونچی, یعنی 450 بائی 75 بائی 45 فیٹ. اور اس کی 3 سٹوریز ہیں. دروازہ جو ہے وہ بہت اہم ہے, اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. روشن دان اس میں خدا نے کہا ہے آپ بنائیں, اوپر کی طرف بنائیں روشن دان. کیوں اوپر کی طرف بنائیں؟ تاکہ اس کی نگاہیں اوپر کی طرف لگی رہیں, خدا ان کی طرف لگی رہیں, اور ہماری آنکھیں بھی خدا ان کی طرف لگی ہونی چاہیے. عزیزو, اٹس اے باکس, اٹس ناٹ ریگولر رن آف دا مل بوٹ. کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ کہانیوں میں, ڈراموں میں جو ہیں وہ ایسی کشتی بناتے ہیں جو کہ بڑی جہاز کی طرح, بڑی فینسی یارٹ کی طرح ہوتی ہے, لیکن یہ آرک ہے. اور آرک آف دا کووننٹ جیسے عہد کا صندوق ہے, تو یہ صندوق نما کشتی ہے, کوئی شپ نہیں ہے. رین کا کانسیپٹ نہیں تھا, سی پاس نہیں تھا. اس کے باوجود جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ نو اسے بناتے ہیں, خداوند کے کہے کے مطابق بناتے ہیں. ساتھ ساتھ وہ ایونجلزم کر رہے ہیں. کیوں ایونجلزم کر رہے ہیں؟ کیونکہ خداوند چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو کہ خداوند کے برخلاف تھے, خداوند کی زمین کے برخلاف تھے, ان کو بھی جو ہے وہ توبہ کا, معافی کا موقع ملے. تاہم ہم 6 باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں پڑھتے ہیں, یہاں لکھا ہے, اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں, اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں. پر تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا, اور تو کشتی میں جانا, تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں. آمین. سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بزرگ نوح کے ساتھ عہد باندھتے ہیں. ہی gets him in a covenant with himself. یہ بڑی اہم بات ہے. وہ ان کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ نہیں کر رہے. یاد رکھیں کانٹریکٹ اور کوننٹ جو ہیں وہ 2 مختلف چیزیں ہیں. کانٹریکٹ ہے مثال کے طور پر جیسے آپ کا پیمنٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کریں تو آپ کو اس کے پیسے ملیں گے. کانٹریکٹ میں دونوں پارٹیز ایک دوسرے پہ شک کرتی ہیں, اگر انہیں کام نہ کیتا میں پیسے نہیں دوں گا, اور میں پیسے اسی وقت ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں جب میں نے کام کیا ہے. لیکن کوننٹ میں اعتماد ہوتا ہے, اور کوننٹ جو ہے کانٹریکٹ کی طرح کچھ دیر کے لیے نہیں ہوتا. کانٹریکٹس تو کچھ دیر کے لیے ہوتے ہیں, لیکن کوننٹ دائمی ہوتے ہیں, ابدی ہوتے ہیں. خاص طور پر خدا کے جو عہد ہیں وہ ابدی ہیں. خداوند اپنے عہد کو کبھی توڑتے نہیں ہیں. ہم اس حوالے سے زبور کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ وہ خداوند کہتے ہیں کہ میں انسان نہیں کہ اپنے عہد سے پھر جاؤں. خداوند اپنے عہد میں قائم رہتے ہیں. اس کے بعد جب وہ عہد باندھتے ہیں تو اس عہد کو بڑھاتے ہیں, اس عہد کے اوپر عہد کرتے ہیں, اس پہلے عہد کو رد نہیں کرتے ہیں. یہ خداوند کا زبردست ایک طریقہ ہے, اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ خداوند نے بزرگ نوح کے ساتھ عہد باندھا, اور بڑا خوبصورت ایک طریقہ ہے ان کے اس عہد کا, جس میں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان پر فضل بڑھا رہے ہیں, ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. در حقیقت تو بزرگ نوح خداوند کے ساتھ چلنے والے تھے, لیکن چونکہ وہ خداوند کے ساتھ چلتے تھے اور وہ اپنے گھرانے کے سرخیل تھے, سربراہ تھے, فیملی ہیڈ تھے, تو ان کی بیوی, ان کے بچے اور ان کے بچوں کی بیویاں بھی بچتے ہیں, کیونکہ بزرگ نوح خداوند کی مرضی کے مطابق چلنے والے تھے. دس از اے ونڈرفل ٹیسٹمنی ٹو آل دوز, ان گھرانوں کے لیڈران کے لیے جو کہ خدا سے دور ہیں. اگر وہ خدا سے دور ہیں تو وہ اپنے گھرانے کے لیے تباہی کا سبب بنتے ہیں, لیکن اگر وہ خداوند کے ساتھ ہیں تو وہ اپنے گھرانوں کو بچانے کا وسیلہ بن سکتے ہیں. اور یہ جو گھر کے لیڈران ہیں خاص طور پر ان کے لیے ایک انکریجمنٹ کی بات ہے, حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ جب آپ خداوند کے ساتھ چلیں گے تو نہ صرف آپ اپنے لیے بلکہ اپنے گھرانوں کے لیے بھی زندگی کا, نجات کا اور خداوند کے آرام کا جو ہے وہ وسیلہ بنیں گے. بالکل ہارون, اب جہاں پر کشتی کی بات ہو رہی ہے اس کی ڈائمنشنز کی, تو اس دروازے کی بات بھی کرتے چلیں جو شاید سیلویشن کے دروازے کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. بالکل ایسی ہی بات ہے. اگرچہ اس میں جو لوگ آ رہے ہیں, حیوانات آ رہے ہیں, ان کے حوالے سے ہم سیکھیں گے نیکسٹ ویک موسٹ پروبیبلی, لیکن جو بات ہے اس دروازے کی جس کے حوالے سے ماریا نے کہا ہے, تو ہم جانتے ہیں کہ وہ دروازہ جو ہے وہ خداوند نے بند کیا. اس پہ نوح کا اختیار نہیں تھا, دروازے کو خداوند نے بند کیا, اور جب دروازہ بند ہو گیا تو عزیزوں اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا.
क्यों? क्योंकि खुदावंद ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। हम बाइबल मुकद्दस में कई तमासील के हवाले से, पैराबल्स के हवाले से जानते हैं, सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी बताया कि वो 10 कवारियों में से 5 कवारियां जो तैयार थीं, जब वो दुल्हा के साथ शादी की ज़ियाफत में अंदर चली गई तो दरवाज़ा बंद कर दिया गया। फिर वो 5 कवारियां जिनकी मशलों में तो तेल था लेकिन कुप्पियों में तेल ना था, यानी वो तैयार ना थी, वो आई तो खुदावंद ने कहा कि अब दरवाज़ा बंद हो चुका है, अब तुम अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि देयर इज अ टाइम फॉर गॉड्स ग्रेस, उसके फजल का, उसके तहम्मुल का एक वक्त है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने टाइम के मुताबिक खुदावंद को जो है वो ध्यान लगाई रखें या खुदावंद के हवाले से सोचें कि वो मेरी मर्जी और मेरी टाइमिंग से चलेगा। हरगिज नहीं। खुदावंद अपने टाइम्स के मुताबिक, अपने वक्त और अपनी म्यादों के मुताबिक, अपनी ईदों और अपने मुअद्दीन के मुताबिक चलने वाला खुदा है। वो गयूर खुदा है और वो आपको वक्त देता है, तहम्मुल करता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुसी खुदावंद नूं ध्याने लाई रखो और अपने दिल के हवाले से, अपनी मर्जी के हवाले से सब चीज़ों का तयन करो। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, क्योंकि खुदावंद फिर कहते हैं, मेरे साथ देखिए लूका की इंजील उसका 13वां बाब, जहां पर उसकी 22वीं से 25वीं आयत में लिखा है, और वो शहर शहर और गांव गांव तालीम देता हुआ यरूशलेम का सफर कर रहा था। और किसी शख्स ने उससे पूछा कि ए खुदावन, क्या नजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जान फिशानी करो कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बथेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े दरवाजा खटखटा कर ये कहना शुरू करो कि ए खुदावन हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब दे कि मैं तुमको नहीं जानता कि कहाँ के हो। आमीन। सो हम देखते हैं कि खुदावंद इस हवाले से बड़ा क्लियरली हमें बता रहे हैं, बारहा बता रहे हैं, तमासील में भी बता रहे हैं, स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं, तालीम भी दे रहे हैं कि जब दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो फिर दरवाज़ा नहीं खुलने का। और ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं आए खुदावंद, आए खुदावंद, और खुदावंद कह रहे हैं कि मैं तुमको नहीं जानता। सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट गॉड एंड हिज टाइमिंग्स, बिकॉज हिज टाइमिंग इज परफेक्ट। बट वो अपने वक्त और म्यादों और अपनी जो ठहराई गई ख़ास म्यादें हैं उनके हवाले से बड़ा क्लियर है। ही इज़ नॉट अनक्लियर। अगर कोई अनक्लियर है तो वो इंसान है और उसको खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की टाइमिंग्स को, खुदावंद की मर्जी को समझने की और उसको कबूल करने की ज़रूरत है। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं नाज़रीन, बुजुर्ग नूह की ज़िंदगी के लिए और उस ज़िंदगी में जिसमें हमारे लिए बहुत से सबक हैं। आज हमने उन चंद बातों को सीखा और सबसे अहम ये बात सीखी कि वक्त जो है वो खुदावंद मुकर्रर करते हैं, दरवाज़ा जो है वो खुदावंद बंद करते हैं। अभी हमारे पास मौका है कि हम उस दरवाजे से जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है उसको कबूल करें और बाप तक रसाई हासिल करें। ऐसा ना हो कि हम भी उन बेवकूफ़ कवारियों की माने बाहर खड़े रह जाएं और दरवाज़ा बंद हो जाए। आज के प्रोग्राम से खुदा आप सबको बहुत बरकत दें, मसीह यीशु के नाम में, आमीन।